everyone, you're watching Faith TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ और चढ़ते नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को देती हूँ। 2021 का आज हमारा पहला सरमन जो कि मेरे अजीज़ भाई पास्टर लियाकत यूहन्ना के साथ हम जानेंगे मसीह से आज की मुलाकात में इस नए साल में खुदावंद हमसे क्या बात करना चाहता है। अजीज़ों, जैसे कि हम जानते हैं आजकल बहुत सारे सवालात और बहुत सारी बातचीत हमारे ईमान के ताल्लुक से की जा रही हैं कि हमारा ईमान दरअसल किस पर है और उसको हम किस तरह से बयान कर सकते हैं किसी ठोस सबूत के साथ। आज इस सारे मौजू पे हमारे खादम जो आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के ममसू पास्टर लियाकत यूहन्ना के साथ जानेंगे। जी पास्टर साहब। जी मसीह यस्सु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और मेरा नाम पास्टर लियाकत यूहन्ना है। मैं शुक्रगुजार हूँ फेयर टीवी का, पास्टर सिसल बरकत साहब का और फेयर टीवी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि यहाँ पे आके हम खुदा की बातों को शेयर कर सकें। जी आज हमारा जो मौजू है सुमंता बेटा, हमारा मौजू है ईमान कैसा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हम अभी से वो आयत को निकालें, याकूब का ख़त मेरे साथ निकालें। कलाम खुदा में देखेंगे याकूब के ख़त में ईमान के मतलब उसका दूसरा बाब है और उसकी 17वीं आयत है। मैं पढ़ता हूँ, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ ईमान न हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। कलाम खुदा का पढ़कर सुनाया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज बात हम करेंगे ईमान कैसा होना चाहिए। पहली बात हम ये करेंगे कि हम शुक्रगुजार हैं खुदा के जिसने मुझे और आपको ये 2021 में लेकर आया। याद रखें मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी उसी 2020 में वक्त गुजार रहे हैं। कुछ लोग तो इस दुनिया से चले गए और रुखसत हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी 2020 के अंदर वक्त गुजार रहे हैं। सबब क्या है? वो नफरतें, वो कुदूरतें हमारे अंदर आज भी मौजूद है। हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान हमने देखना ये है कि मेरा ईमान कहाँ है। आज का जो मौजू है वो है ईमान कैसा होना चाहिए या ईमान कैसा होता है। मेरे अज़ीज़ों, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे फेयर टीवी के स्टूडियो में यहाँ पे हाथी खड़ा है, क्या आप मान लेंगे? शायद ना माने, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो चीज़ नज़र नहीं आती वही ईमान है। मेरे अज़ीज़ों, ईमान का मतलब यह है कि अनदेखी हुई चीज़ों पर ईमान लाना। मिसाल के तौर पे आपने कभी खुदा को नहीं देखा होगा या हमारे बाप दादा ने यीशु को नहीं देखा होगा, लेकिन ईमान है कि वो यहाँ मौजूद है। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं कि मसीह यीशु आपके दरमियान में मौजूद है? मेरा ईमान है कि यहाँ पे स्टूडियो में, फेयर टीवी के स्टूडियो में मसीह यीशु मौजूद हैं। उसकी मौजूदगी का हम इकरार करते हैं, उसकी मौजूदगी का हम ऐलान करते हैं कि वो यहाँ मौजूद है। तो मेरे अज़ीज़ों, बात हो रही थी ईमान कैसा होना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, ईमान ऐसा हो कि खुदा खुद बंदे से कहे, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और बहुत खूबसूरत शेर बोला गया है, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा हमारे अंदर ईमान होना चाहिए कि खुदा खुद कहे, बता बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मेरी बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं। ऐसा ईमान हमारे अंदर होना चाहिए। और अगर ऐसा ईमान नहीं है तो याद रखें मेरे अज़ीज़ों, हम मुश्किल में आ सकते हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको कलाम खुदा में से दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले हम सुमंता बेटी के पास चलते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। तो जी पास्टर साहब, मुझे बड़ी मज़े की ये बात लगी, बड़ी दिलचस्प ये बात लगी कि हमारा ईमान होना कैसा चाहिए। और जब हम एक अनदेखे खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं या वो लोग जो हमें देखते हैं और पूछते हैं कि हमें वो खुदा नज़र क्यों नहीं आता, तो हम उनको अपना ईमान किस तौर से ज़ाहिर कर सकते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि मसीह यीशु हमारे दरमियान मौजूद है, तो अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि फिर वो नज़र क्यों नहीं आता। तो ये बड़ा ही अच्छा आपने फिर वो एग्जाम्पल दी और शेर के साथ खुद ही को कर, अपने आप को इतना बुलंद कर लें। और अपने आप को सबसे बुलंद करने का तरीक़ेकार ये है कि मसीह यीशु के तर्ज़ ज़िंदगी को, उस ईमान को अपने अंदर इस तौर से लेकर के अपनी ज़िंदगी में आएँ
کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا مسیح یسوع کے لیے ہو جائے. جیسے کہ پولس رسول کہتا ہے کہ میرا جو ہے جینا مسیح اور مرنا نفع. تو اس کا جینا جو تھا وہ بالکل مسیح میں تھا، اور لوگ اس کو جانتے تھے اس حوالے سے کہ یہ مسیح یسوع کا گواہ ہے، یعنی مسیح یسوع اس میں بستا ہے. تو مسیح یسوع ہمارے اندر ہے. کسی کو ہم ایمان کس طرح اپنے اعمال کے ذریعے سے دکھا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کہاں موجود ہے اور کیسے دکھا سکتے ہیں، تو اس کے کلام کو بول کر کے. جو بعض دفعہ شاید ہمارے پاس کتاب نہ ہو تو بھول جاتے ہیں، تو لیکن روح ہمیں یاد دلاتا ہے. یہ اس کی موجودگی کا ایک اور ثبوت ہے ہمارے درمیان. جی یس. تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے استفنس کو سنسار کر رہے تھے، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں اور مسیح یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں. کتنا ایمان ہے اس کا. تو آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں کلام خدا میں سے، ایک ایسی عورت کی جو 12 سال سے بیماری میں مبتلا تھی، اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے ایک دن اس نے سنا. کلام خدا کے اندر یہ بھی لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ایک دن اس عورت نے سنا مسیح یسوع کے بارے میں کہ آج مسیح یسوع یہاں سے گزرنے والے ہیں، ان گلیوں ان کوچوں میں سے گزرنے والے ہیں. تو اس نے کلام خدا کے اندر لکھا ہے دل میں ٹھان لیا اگر آج مسیح یسوع کی پوشاک کے کنارے کو چھو لوں گی تو کیا کروں گی؟ شفا پا جاؤں گی. آپ کو مزے کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کلام خدا کے اندر لکھا اس نے دل میں ٹھان لیا. کتنا بڑا ایمان اس عورت کا کہ اس نے دل میں ٹھان لیا آج مسیح یسوع کی پوشاک کے کنارے کو چھونا ہے. میرے عزیزو، کیا وہ مسیح یسوع کو جا کر بتا نہیں سکتی تھی اپنی پرابلم؟ صرف اس نے یہ کہا کہ آج مسیح یسوع کی پوشاک کے کنارے کو میں چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی. کیا وجہ تھی؟ شاید میں شاید کا لفظ یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں، شاید وہ عورت ذات تھی، وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ مجھے بیماری کیا ہے. شاید کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مسیح یسوع پوچھتے ہیں. جب بھی وہ کسی کو شفا دیتے تھے، مثال کے طور پہ اگر کسی اندھے کو اس نے شفا دی تو کیا کہا؟ بتا میں تیرے لیے کیا کروں. اور اگر کسی لنگڑے کو شفا دی کیا کہا؟ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کیا کروں، بتا. تو شاید وہ عورت یہ سمجھتی تھی کہ اگر میں سب کے سامنے مسیح یسوع کو یہ بات بتاؤں گی کہ مجھے بیماری کیا ہے تو شاید میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. تو اس نے ایمان رکھ لیا، دل میں ٹھان لیا آج اگر مسیح یسوع کی پوشاک کے کنارے کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. ہاللیلویا. تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس گئی، حکیموں کے پاس گئی، طبیبوں کے پاس گئی، وہ شفا نہ اسے ملی. لیکن پھر جب اس نے سنا کس کے بارے میں؟ یسوع کے بارے میں. جب اس نے سنا کہ یسوع لنگڑوں کو چلاتا ہے، یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو شاید اس نے یہ کہا ہوگا کہ میری بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو میری بیماری کچھ بھی نہیں ہے. تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہ بھیڑ کی طرف چلنے شروع ہو گئی، آگے بڑھ رہی ہے، اور کلام خدا کے اندر لکھا وہاں پہ رش بہت تھا، بھیڑ تھی، اتنا زیادہ رش. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہمارے اسکالر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ 3 قسم کے لوگ تھے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 جماعتیں تھیں وہاں پہ. نمبر 1 وہ لوگ تھے جو مسیح یسوع کا کلام سننا چاہتے تھے، جن کو پتا تھا کہ مسیح یسوع معجزات کرتے ہیں. یہ پہلی جماعت تھی. اور دوسری جماعت وہ تھی جو مسیح یسوع پر الزام لگانا چاہ رہے تھے، جو فتویٰ لگانا چاہ رہے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ کب مسیح یسوع کوئی ایسی بات کرے ہم اسے پکڑ لیں. اور تیسری جماعت کے وہ لوگ تھے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاول کھانے والے، روٹیاں کھانے والے. ایسے بھی لوگ تھے کیونکہ ان کو پتا تھا جب دیر ہو جاتی ہے تو مسیح یسوع کھانا بھی دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کلام خدا کے اندر کہ 5000 سے پلس لوگوں کو مسیح یسوع نے کھانا دیا، کہا شاگردوں کو کہ ان کو کھانا دو. تیسری جماعت کے ایسے لوگ بھی وہاں موجود تھے. تو کلام خدا میں بتاتا ہے وہاں پر رش تھا، بھیڑ تھی، لیکن اس عورت کا ایمان دیکھیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عورت کے اندر ایمان کتنا تھا. ایمان یہ تھا کہ آج مسیح کی پوشاک کو چھونا ہے. تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہ اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے، اس رش کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ منزل اس کے سامنے ہے. منزل کیا اس کے سامنے ہے؟ بس تھوڑا سا فاصلہ ہے، اور وہ جانتی تھی کہ آج میں بیماری سے چھٹکارا پا لوں گی. میرے عزیزو،
آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، 1 ماہ بیمار ہو جائیں یا 2 ماہ بیمار ہو جائیں تو شاید ہم اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، لیکن یہ عورت 12 سال سے مسلسل اس بیماری میں مبتلا تھی جو اندر ہی اندر سے انسان کو کھا جاتی ہے۔ تو اس کا ایمان کتنا ہے کہ آج میں نے چھونا ہے مسیح یسوع کے پیشاب کو۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا کے اندر لکھا ہے وہ اس بھیڑ میں سے گزرتے ہوئے وہاں پر پہنچ گئی، اس منزل پر پہنچ گئی، اور جا کے جیسے ہی اس نے مسیح یسوع کے پیشاب کو چھوا تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے مسیح یسوع کے اندر سے قوت نکلی۔ ہاللیلویا! کیا نکلی جی؟ قوت نکلی۔ اور مسیح یسوع نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت ڈر گئی۔ جب ڈر گئی تو مسیح یسوع نے شاگردوں سے پوچھا، یار مجھے آج کسی نے چھو لیا ہے، مجھے کسی نے ہاتھ لگایا ہے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ اے خداوند، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، یہاں پہ رش ہے، بھیڑ آپ کے اوپر گر رہی ہے، تو کسی نے آپ کو ہاتھ لگا دیا ہوگا۔ مسیح یسوع نے کہا نو نتھنگ، یہاں پر ایسا بھی کوئی ہے جو ایمان والا ہے، آج کسی نے مجھے ایمان کے ساتھ چھوا ہے۔ میرے عزیزو، وہاں پر شاید ہزاروں کے حساب سے تعداد ہوگی لوگوں کی، یا سینکڑوں سے یا لاکھوں سے، لیکن مسیح یسوع نے ایک ایسے شخص کا کہا نہیں، آج کوئی یہاں پر ایسا بھی شخص ہے جس نے مجھے ایمان کے ساتھ چھوا ہے، یہاں پر کوئی ایماندار بھی ہے۔ تو جیسے ہی جب مسیح یسوع نے کہا کہ نہیں مجھے کسی نے ایمان سے چھوا ہے، تو وہ عورت سامنے آئی، ہاں خداوند میں نے تجھے چھوا ہے، دیکھ مجھے یہ بیماری تھی، میرا علاج ہو گیا ہے، میں اس وقت بیمار تھی، اب جب میں نے کہ آپ کی پیشاب کے کنارے کو چھو لیا ہے تو میں کیا ہو گئی ہوں، میں صحت یاب ہوگی، میں نے شفا پا لیا ہے۔ تو وہاں پہ مسیح یسوع نے کیا کہا جی؟ تیری ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ میرے عزیزو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ایمان ہو کہ خدا خود کہے بندے سے بتا میں تیرے لیے کیا کروں، تو مسیح یسوع نے کیا کہا؟ تیری ایمان نے تجھے اچھا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ پر مسیح یسوع طوفان کے اندر ہے، کشتی کے اوپر بیٹھے ہیں، شاگرد بھی ہے، تو وہاں پر طوفان آ جاتا ہے۔ جب طوفان آ گیا تو شاگرد چلائے اور جا کر مسیح یسوع کو اٹھانے لگے، اے استاد ہم مر گئے، اٹھ جاؤ۔ تو جیسے ہی مسیح یسوع اٹھے تو پہلا سوال کیا کیا؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے اندر اتنا ایمان ہو کہ ہم اگر کہیں پہاڑ سے کہیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا اگر تمہارے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا تو تم اگر اس پہاڑ کو کہو کہ یہاں سے آگے چلا جا تو وہ چلا جائے گا۔ اتنا ایمان ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزو، وہ کشتی کیوں بچ گئی تھی؟ وہ جو سمندر کے اندر طوفان کے اندر کشتی تھی، سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس کشتی کے اندر مسیح یسوع موجود تھے۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی کشتی میں مسیح یسوع موجود ہے۔ اگر مسیح یسوع آپ کی زندگی کی کشتی میں موجود نہیں ہے تو یاد رکھیں میرے عزیزو، طوفان آ سکتے ہیں، بہت ساری ایسی بیماریاں آ سکتی ہیں، مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسیح یسوع موجود ہے تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہے، پھر ایمان رکھیں کہ میرا مسیح مجھے بچا لے گا۔ ہاللیلویا۔ تو جی بس اب اسی کے ساتھ میرا سوال بھی تھا ایک، اور اس سے پہلے یہ کہ بھیڑ تھی، سبھی لوگ شفا پانے کے لیے، مطلب بہت سے لوگ شفا پانے کے لیے وہاں پہ آیا کرتے تھے، اپنے بیماروں کو لایا کرتے تھے یا اپنی خود کی شفا کے لیے آیا کرتے تھے یسوع کے پاس، لیکن ان کا ایمان پتہ نہیں کیا تھا کہ اس وقت اس ساری بھیڑ میں اسی اکیلی نے شفا پائی۔ اور عزیزوں، بے شک ہمارے گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اور بھی کوئی ضرورت ہو سکتی یا کوئی بھی بات ہو سکتی، لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے اس بات پر ہمیں شفا ملتی ہے، کیونکہ ہمارا ہی ایمان ہمیں اچھا کرتا ہے۔ یہ بات مسیح یسوع خود بھی اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ تو یہ ایمان وہ کس بات پر لے کر کے آئی تھی؟ ذرا اس بات کی میں چاہتی ہوں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ وہ ایمان کیا لائی تھی جس کے سبب سے اسے شفا ملی، اور ہمیں کیسا ایمان رکھنا چاہیے، کس پر رکھنا چاہیے؟ جی یس، بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا کہ ہمارا ایمان کس پہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، چلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس پہ ایمان لانا چاہیے۔ عورت نے کس پہ ایمان لے کے آئی تھی؟
مسیح یسوع پہ، کیونکہ اس نے دل میں ٹھان لیا تھا. تو مسیح یسوع نے کیا کہا؟ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، تیرا ایمان بہت بڑا ہے. چلے جی ہم ایک حوالہ نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ 15ویں اور 16ویں اگر آپ نے نکالا تو آپ پڑھ دیں. جی ضرور. کلام حق میں یوں مرقوم ہے، اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرے گا. ہاللیلویا. یہاں پہ لکھا ہے جو ایمان لائے، کس پہ؟ مسیح یسوع پہ. جاؤ کیا کرو؟ ساری دنیا میں شاگردوں سے کہہ دیا کہ جاؤ ساری دنیا میں جا کے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو. اور جو ایمان لائے کس پہ؟ مسیح یسوع پہ. یاد رکھیں میرے عزیزو، مسیح یسوع آپ کی زندگی بدل دے گا. اگر آپ مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے، اگر آپ ایمان رکھیں کہ واقعی مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ میرے بیٹے کی سنو، اس کی سنو. یہ کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیں میرے عزیزو، جب ہم مسیح یسوع کی سنتے ہیں، اس کے حکامات پہ چلتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا ہے. یاد رکھیں میرے عزیزو، مسیح یسوع میرے لیے اس دنیا میں آیا تھا، آپ کے لیے اس دنیا میں آیا تھا. تو اس پہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان جو بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں خدا کے کلام سے، لیکن ایمان جو ہے وہ یسوع مسیح کے جو کلام اس نے کیا اس پر ایمان لانے سے. اور اس نے جب کلام کیا تو اس نے کہا کہ میں خداوند کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہاری نجات کے لیے آیا ہوں، اور میں ہی تمہاری نجات ہوں، میرے سوا کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یہ وہ کلام کی باتیں ہیں جو مسیح یسوع کے خود منہ سے ہو کر کے ہم تک پہنچی. اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. یس منتا یہی بات ہے کہ مسیح یسوع نے کہا کہ میرے بغیر کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا. یہ بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی یہ کہہ دے، کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی، کسی شخص نے بات نہیں کہی، بلکہ مسیح یسوع نے کیا کہا کہ میرے بغیر کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا. میں مر گیا تھا، اب کیا ہوں؟ زندہ ہوں، اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا. تھینک یو سو مچ. تو پادری صاحب، آپ ہمارے ویورز کے ساتھ کوئی آخری بات شیئر کرنا چاہیں گے اس میسج کے تعلق سے؟ جی میں بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں تمام مسیحی لوگوں سے، خدا کے لوگوں، ہم 2020 سے نکل کر 21 میں داخل ہو چکے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ وہ نفرتیں نکال دیں. وہ جو ہم نے اندر کورونا بھرا ہوا ہے، نفرت کا کورونا، وہ وائرس جو ہمارے اندر کام کر رہا ہے، جب تک آپ اسے نہیں نکالیں گے آپ کی زندگی نہیں سنور سکتی. اسے نکال دیں. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا سے دعا کریں کہ خداوند مجھے مسیح یسوع کے نقش قدم پہ چلنا سکھا تاکہ میں حلیم بنوں. اور یاد رکھیں میرے عزیزو، مسیح یسوع کی جو تعلیم تھی وہ حلیم تھی. حلیمی ہمیں سکھاتا ہے. اپنے آپ کو حلیم بنائیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. جی پاس صاحب، آپ کے ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. تو عزیزو، آج کے کلام سے ہم نے جانا کہ کیسا ایمان ہونا چاہیے اور کس پر ایمان ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہمارا ایمان اٹل نہیں ہے تو آندھی طوفان ہمیں بہا لے جا سکتا ہے، لیکن اگر ہماری نظر سیدھی اپنے مسیحا کی طرف ہے، ہمارا ایمان اپنے مسیحا کی طرف ہے، تو نہ وہ ہمیں ڈوبنے دے گا، نہ طوفان ہمیں روک سکتا ہے. تو عزیزو، آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام مسیح سے ملاقات کی مزید ویڈیوز اور پروگرامز کو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر فیتھ ٹی وی سلسلہ برکت پر دیکھ سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عزیز و کاروں کی بھی زندگی خداوند یسوع مسیح میں محفوظ ہو، تو اس ویڈیو کو سبھی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ زندگیاں بھی ایمان لا کر زندگی پانے والی بنیں. آج کے لیے اتنا ہی. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان.